अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस लेसन में अहमद नदीम कासमी साहब ने हमारे मुआशरे में मौजूद एक नहायत अहम मकाम रखने वाली शख्सियत का तज़किरा किया है, जिसको गांव हो या शहर हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जो कि हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक तमाम मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देता है, कुरान मजीद की तालीम से रोशनास करवाता है, अच्छाई बुराई गुनाह सवाब गर्ज के ज़िंदगी के तमाम ज़ाब्ता इखलाक सिखाता है। इमाम मस्जिद को, मौलवी को हमारे मुआशरे में हर जगह इज्जत व तकरीम की निगाह से देखा जाता है। इस लेसन के अंदर अहमद नदीम कासमी साहब ने बहुत खूबसूरती से हमारे दही इलाकों में इमाम मस्जिद को, मौलवी साहब को पेश आने वाले मसाइल का तज़किरा किया है और उन मसाइल को हाईलाइट किया है जिनसे उसका वास्ता रहता है। इस लेसन को पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि ये हालात आज भी मौजूद हैं। माली मसाइल का शिकार ये शख्स किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करता है, इस लेसन का मेन थीम है ये। इल्म व अदब में एक नुमायां और आला मकाम रखने वाली शख्सियत अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को डिस्ट्रिक्ट खुशाब, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, वहां पैदा हुए। इनकी डेथ 10 जुलाई 2006 को लाहौर में हुई, जब इनकी उम्र 89 ईयर्स थी। ये शायर थे, सहाफ़ी थे और मुसन्नफ़ थे। इन्होंने शायरी और अफसाने में एक नाम पैदा किया। इनको हुकूमत की तरफ से इनकी इल्मी और अदबी जो खिदमात थी उसके सिले में 1968 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 1980 में इन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अहमद नदीम साहब की ज़िंदगी जो है वो इल्म अदब के लिए गुजरी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है इल्म अदब की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने फूल, तहज़ीब निस्वां, अदब लतीफ़, सवेरा, नकूश और उनका अपना रसाला जो था फ़नून, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने रोज़नामा अमरूस और इसके अलावा जो उस वक़्त का मशहूर व मारूफ अखबार था रवां दवां और जंग, इसके लिए कई सालों तक कॉलम लिखे। इनकी जो शायरी है, नज़में और गज़लें जो हैं, उनमें रवायती और जिद्दत पसंदी का एक अंसर जो है वो शामिल था। 1948 में ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। 1962 में उन्होंने अपना एक मैगजीन जो था फ़नून शाया किया, जिसमें उस वक़्त के जो मशहूर व मरूफ मुसन्नफीन थे उन्होंने अहमद नदीम कासमी की मुआवनत की, जिसमें खतीजा मस्तूर, हिरा मसरूर, अहमद फराज, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल हक कासमी और मुन्नू भाई शामिल थे। 1947 में उन्हें सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया मजलिस तरक्की अदब का। ये हुकूमत का एक अदारा था जो कि इल्मो अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा था। ये अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी और अफसानों की लिखी हुई किताबों की एक झलक है। बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकात अलाइस अबुल, मौलवी अबुल बरकात अल मारूफ अबुल अलाइस अल मारूफ उर्फ यूज टू लिव इन कंफर्ट, वो पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे थे। इवन पंप, यहां तक के शानो शौकत वाली पंप, शानो शौकत वाली। ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, he wore a light brown turban, वो हल्के भूरे रंग की पगड़ी पहनते थे। नाउन एज मशदी लुंगी, जो कि मशदी लुंगी के नाम से मशहूर थी, जानी जाती थी।
بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران، کیونکہ حقیقی طور پر اس کا تعلق ایران کے شہر مشہد سے تھا. دا گائیڈڈ ٹپ آف ہز کیپ، جو کیپ کی ٹوپی کا چمکدار سرا تھا، گائیڈڈ ٹپ چمکدار سرا، یوز ٹو شائن برائٹلی ابو دا ٹربن، وہ پگڑی کے اوپر شاندار طریقے سے چمکتا تھا. He always carried a walking stick، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھتے تھے. A sort of scepter، ایک قسم کا آسا، scepter آسا. With decorative bands of brass and billet، جس پر پیتل اور چمکدار کوکے لگے ہوئے تھے. بینڈز، کوکے. For his hair، اپنے بالوں کے لیے. He used fragrant oil، وہ خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے. Its sweet pungent smell، اس کی تیز خوشبو جو تھی، pungent کہتے ہیں تیز. Lingered in the village lanes، وہ گاؤں کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی. lanes گلیاں. Whenever he walked through them، جب بھی وہ ان میں چلتے تھے. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلگنگ آئیز، مولوی ابول کی ہلکی سی ابری ہوئی آنکھیں تھی، اٹھی ہوئی آنکھیں تھی. بلگنگ، پروجیکٹنگ، ابری ہوئی. آن ہز فنگرز، اپنی انگلیوں میں. ہی وور سلور رنگز، وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے. ود لارج ٹرکس سٹونز، جن پر بڑے پتھر کے نگینے لگے ہوئے تھے. ٹرکویز کہتے ہیں، یہ جو میں نے ساتھ تصویریں دو دی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی مائل جو ہے نا، یہ پتھر ہوتا ہے جسے عام طور پر فروزہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں اسے پتھر کے نگینے ہی لکھیں گے. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلگنگ آئیز، مولوی ابول کی ہلکی سی ابری ہوئی آنکھیں تھی. آن ہز فنگرز، اپنی انگلیوں میں. ہی وور سلور رنگز، وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے. ود لارج ٹرکس سٹونز، جن پر بڑے پتھر کے نگینے لگے ہوئے تھے. These rings came off his fingers 5 times a day، یہ انگوٹھیاں دن میں 5 مرتبہ ان کی انگلیوں سے اترتی تھی. Before ablution، وضو سے پہلے. ablution کہتے ہیں وضو. And yet no change was ever observed in order in which they were worn، لیکن ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی تھی اس ترتیب میں. آرڈر، ترتیب، جس ترتیب سے وہ پہنی جاتی تھی. ایوری عید آفٹر ہز سرمن، ہر عید پر اپنے خطبے کے بعد. وین ایور دا کاٹن بیگ کنٹیننگ دا 150 to 200 روپیز کلیکٹڈ فرام دا ڈیوٹیز، ڈیوٹیز کہتے ہیں پیروکار، پیروکاروں کی طرف سے جو 150 سے 200 روپے تک کاٹن کے بیگ میں جمع ہو جاتے تھے. ہیپن ٹو فال ود دا تھرڈ، تھرڈ کہتے ہیں زور کی آواز، وہ زور کی آواز سے گرتا تھا. He distributed 40 to 50 روپیز، وہ 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتے تھے. In the presence of the worshippers، نمازیوں کی موجودگی میں. Among the needy and the poor of the village، گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں. After each such act، ہر ایسے کام کے بعد. He used to say، وہ کہا کرتے تھے. پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے مجھے دعائیں مت دیں. ریممبر دا بینیولنٹ آل مائٹی اللہ، اس قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس مہربان قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. بینیولنٹ کہتے ہیں مددگار، مہربان. آل مائٹی، قادر مطلق. اف ہی کریٹس انسیکٹس ان سٹونز، اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے. He supplies their food there too، تو وہ وہاں انہیں خوراک بھی پہنچاتا ہے. Please do not bless me، مہربانی کر کے مجھے دعا مت دیں. What has he not blessed with me، اس نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا. Health، صحت. Peace of mind، ذہنی سکون. Freedom from care، بے فکری. I have everything one can desire، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے. I don't need anything from his unlimited treasures of divine blessing، مجھے اس کے رحمتوں سے بھرے ہوئے ابدی خزانوں میں سے، لامحدود خزانوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. Divine blessing،
ابدی رحمتوں سے بھرے ہوئے، انلمیٹڈ ٹریئرز، لامحدود خزانے. لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن، بچے جو کہ یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے تھے. کوئک سکسیشن، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا. دا ٹائمز ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدل گیا تھا. A pair of shoes for his first born مہر النساء، جوتوں کا ایک جوڑا جو کہ اس کی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی مہر النساء کے لیے تھا. He cost 1 rupees، اس کی قیمت اس نے 1 روپیہ ادا کی تھی. For his youngest daughter، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے He was now asked to pay 6 rupees for a pair، اسے ایک جوڑے کی قیمت 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا. When he complained، جب اس نے شکایت کی. The shoemaker said، جوتا بنانے والے نے کہا. مولوی جی I did not charge more for your sake، میں آپ کی خاطر زیادہ وصول نہیں کر رہا. چارج، وصول کرنا. Had it been someone else، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا. I could easily have wangled 10 rupees، تو میں آسانی کے ساتھ 10 روپے ہتھیا سکتا تھا. وینگلڈ، ہتھیانا، لینا. The cost of leather has gone sky high، لیدر کی، چمڑے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. sky high، بہت زیادہ بڑھ جانا، آسمان تک چلے جانا. Prices have risen so suddenly، قیمتیں اچانک اتنی بڑھ گئی ہیں. That it seems کہ ایسا دکھائی دیتا ہے as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Caucasus، ایسا لگتا ہے کہ ملک کی تمام گائے اور بھینسیں جو ہیں وہ کوکاف کی طرف چلی گئی ہیں. ماؤنٹ کاکوکس، ماؤنٹ کاکوکس کہتے ہیں کوہکاف کو، یہ جو جنوں پریوں کا دیس ہے جو کہ خیالی ہے یا حقیقت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کوہکاف. My cost price is 512، میری اس پر لاگت جو ہے وہ 5 روپے 12 آنے ہے. کوسٹ پرائس، لاگت. Believe me، میرا یقین کریں. My profit is only 4 annas، میرا منافع صرف 4 آنے ہے. کم آن مولوی جی، مولوی جی آگے بڑھیں. ڈونٹ لک ڈساپوائنٹڈ، مایوس مت ہوں. اینڈ پرے، اور دعا کریں. ڈونٹ گیو می دیٹ 4 annas bit، مجھے وہ 4 آنے منافع بھی مت دیں. بٹ، منافع. I will charge only، میں صرف وہی وصول کروں گا. What I have spent on these dainty shoes، جو کہ میں نے اس عمدہ نرم و نازک جوتے پر خرچ کیے ہیں. ڈینٹی کہتے ہیں عمدہ، نرم و نازک. If I am lying، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. The curse of Allah be on me، تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. And may I drown in some pond، اور میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. پونڈ کہتے ہیں تالاب. May I even be deprived of a decent burial، اور مجھے عمدہ تدفین بھی نصیب نہ ہو. Decent burial، عمدہ تدفین. If it was possible to get the necessities of life from the heavens through prayers، اگر دعاؤں کے بدلے آسمان سے ضروریات زندگی کا حصول ممکن ہوتا. مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes، مولوی ابول جوتوں کے ایک جوڑے کی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے جوتے کے ایک جوڑے کی دعا کرتے. for his عمدہ، اپنی بیٹی عمدہ کے لیے. دا ینگیسٹ ان دا فیملی، جو کہ فیملی میں، خاندان میں سب سے چھوٹی تھی. عمدہ، عمد النساء اس کا پورا نام تھا. ایٹ نائٹ، رات کے وقت. ہی کنسلٹڈ ہز وائف، انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بٹ انسٹیڈ آف ریپلائنگ، لیکن جواب دینے کی بجائے. شی سائلنٹلی لفٹڈ اے کارنر آف دا کوئلٹ، کوئلٹ کہتے ہیں رضائی کو، لحاف کو، چادر کو. اس نے چادر کا ایک سرا جو تھا وہ اوپر اٹھا دیا. لفٹڈ، اٹھانا. ٹو ایکسپوز امدنساز اسمال بیئر فیٹ، امدنسا کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے. ایکسپوز، دکھانا. سینگ دوز ڈینٹی فیٹ، ان نرم و نازک پاؤں کو دیکھ کر. مولوی ابول برسٹ انٹو ٹیئرز، مولوی ابول زارو قطار رونے لگا. لائک اے چائلڈ، ایک بچے کی طرح.
نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئرز، اگلے دن صبح کی نماز کے بعد، ہی وینٹ ٹو شو میکر، وہ جوتا بنانے والے کے پاس گیا، اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز، اور اسے 5 روپے 12 آنے ادا کیے، اینڈ بوٹ دا شوز، اور جوتا خرید لیا۔ لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان کو چھوڑنے سے پہلے، ہی ووڈ، اس نے عہد کیا، ود اللہ ایز ہز وٹنس، اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر، وٹنس کہتے ہیں گواہ، نیور ٹو یوز دا پاؤڈر تمباکو، کہ وہ کبھی نسوار استعمال نہیں کرے گا، دیٹ ہی لوڈ، جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ اب دیکھیں کہ اس نے اپنے جو بڑھتی ہوئی ضروریات تھی اس کے پیش نظر اس نے وہ نسوار استعمال کرتا تھا، نسوار کھاتا تھا، جو کہ بہت حقیر سی چیز ہوگی اس وقت بھی، ڈیفینیٹلی کوئی ایک آدھ آنے کی ملتی ہوگی، تو اس نے وہ بھی چھوڑ دی، اپنی پسندیدہ چیز کو ترک کر دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ وین مہرون ریچ دا ایج آف 14، جب مہرونسا کی عمر 14 سال ہو گئی، مولوی ابولز پریئرز بیکیم انٹینس اینڈ پرولونگڈ، مولوی ابول کی دعائیں جو تھی وہ پرسوز اور لمبی ہو گئی، انٹینس پرسوز، پرولونگڈ طویل لمبی۔ ڈیورنگ رمضان، رمضان کے دوران، ہی لیڈ دا نائٹلی تراوی پریئر ایز یوزل، وہ معمول کے مطابق تراوی کی نماز کی امامت کرواتا تھا، لیڈ ہوتا ہے امامت کرنا۔ But the same مولوی ابل who never made a single mistake، لیکن وہی مولوی ابل جس نے کبھی ایک بھی غلطی نہیں کی تھی، began straying from one surah of the holy Quran to another، اس نے قرآن مجید کی ایک سورت سے دوسری سورت میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ sometimes، بعض اوقات unconsciously، لاشعوری طور پر، بے خیالی میں، He repeated the same chapter twice، وہ ایک سورت کو 2 مرتبہ پڑھ دیتا تھا، in the same part of the prayer، نماز کے ایک ہی حصے میں۔ Once چودھری فتح داد، ایک مرتبہ چودھری فتح داد نے، ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا رکن تھا، ریپریمینڈڈ ہم، ریپریمینڈڈ ہوتا ہے سرزنش کرنا، فار اے مسٹیک، اس نے غلطی کے لیے سرزنش کی۔ مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، مولوی ابول کا جی چاہا کہ وہ اس پر چلا اٹھے۔ یو ہیو اے ہول رو آف بوائز، چودھری صاحب آپ کے پاس لڑکوں کی ایک کھیپ ہے، ایک قطار ہے، رو کھیپ قطار، یعنی کہ چودھری صاحب کے لڑکے تھے کافی زیادہ۔ ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود دا ڈاٹر، اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا ہوتا، دین یو ووڈ انڈرسٹینڈ، پھر آپ سمجھ سکتے تھے، وائی آئی ریپیٹڈ اے چیپٹر آف دا ہولی بک ٹوائس، کہ میں قرآن مجید کی ایک سورت کو 2 مرتبہ کیوں دہرا دیتا ہوں۔ بٹ چودھری فتح داد سینسر واز پیورلی ریلیجس، لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش جو تھی، مذمت جو تھی، سینسر کہتے ہیں مذمت، سرزنش، وہ مکمل طور پر مذہبی تھی۔ وائی ہی واز دا سیم ریچ پوائس مسلم دا ہیڈ آف دا ولیج، کیونکہ وہ گاؤں کا امیر، نیک دل مسلمان اور سربراہ تھا، نمبردار تھا۔ who every evening for years had been sending مولوی صاحب home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal، جو کہ کئی سالوں سے ہر شام مولوی ابول کو گھر کی پکی ہوئی روٹی جو کہ گھی سے چپڑی ہوتی تھی اور دال کا ایک پیالہ بھیج رہا تھا، سمیڈ چپڑی ہوئی۔ He was very regular in his offering، وہ اپنے نذرانے میں بہت باقاعدہ تھا، offering نذرانہ، ہدیہ۔ If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed، اگر کسی وجہ سے روز کا نذرانہ جو تھا شام کے کھانے کا was delayed، اس میں تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابول's house، چودھری فتح داد خود اسے مولوی ابول کے گھر میں لے کے آتا، اینڈ اپولوجائز فار دا ڈیلے، اور تاخیر کے لیے معذرت کرتا، اپولوجائز معذرت کرنا، سینگ یہ کہتے ہوئے، آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی مجھے بے حد افسوس ہے، مائی وائف از ان ویل، میری بیوی بیمار ہے، سو دا میڈ ہیز کوکڈ دا فوڈ، اس لیے نوکرانی نے کھانا تیار کیا ہے،
He sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul a part of his worship. وہ مولوی ابول کو جو روز نذرانہ بھیجتا تھا، ہدیہ بھیجتا تھا، اسے خلوص کے ساتھ اپنی عبادت کا، روزمرہ عبادت کا ایک حصہ سمجھتا تھا. Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband، اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ضروریات سے باخبر. کانشیس باخبر، ایور انکریزنگ بڑھتی ہوئی، رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں، اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ضروریات سے باخبر، زیبونسا ٹو ہیڈ سٹارٹڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دا ولیج دا ہولی قرآن. زیبونسا نے بھی گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا. On Thursday، جمعرات کے دن، when each of the girls brought a small portion of sugar on bread، جب ہر لڑکی روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر لے کر آتی، زیبونسا would arrange for at least 2 baskets، زیبونسا 2 ٹوکریوں کا، 2 چنگیزوں کا انتظام کرتی. These small baskets، یہ چھوٹی چنگیزیں جو تھی، یہ چھوٹی ٹوکریاں جو تھی، were used to store morsels of the home baked bread، وہ گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. مورسلز کہتے ہیں لقمے. But there was yet another problem، لیکن اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا. Besides bread to fill their bellies، روٹی کے علاوہ پیٹ بھرنے کے لیے، they also needed clothes to cover their bodies، انہیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year every harvest. چودھری فتح داد ہر سال فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کرتا تھا. Whenever these clothes came، جب کبھی بھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house، درزی کی ایک دکان مولوی ابول کے گھر میں سج جاتی تھی. spring up، سج جانا، لگ جانا. زیبون صاحب with the assistance of Mehrun and Zabda and Shamsun would cut them into smaller outfits for the younger kids. زیبون صاحب مہرون، زبدہ اور شمسن کی مدد سے انہیں چھوٹے بچوں کے لباس میں کاٹتی تھی. If he ever received some extra money، اگر اسے کبھی کچھ فالتو رقم مل جاتی، this bonus، یہ فالتو منافع جو تھا، رقم جو تھی، would usually be locked up in a tin box، اسے عام طور پر ٹین کے ڈبے میں محفوظ کیا جاتا تھا، بند کر کے رکھا جاتا تھا. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.